मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको मेरा सलाम। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर शफीक कमल। सो वेलकम टू द प्रोग्राम। ख़वातीन और हज़रात, आज का हमारा प्रोग्राम मसीह यीशु की कब्र में 3 दिन और 3 रातों से मुतल्लिक है। हमने ये टॉपिक का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मसीह मुस्लिम मुकालमा की टीम में अब्दुल्ला गाजी साहब का एक किताबचा है जिसमें उन्होंने इस एतराज़ को पेश किया है। पढ़ेंगे अपने प्रोग्राम की जानिब। प्रोफेसर साहब, मेरा पहला सवाल अब्दुल्ला गाजी साहब के किताबचे में से नहीं है, बल्कि जाकिर नाइक साहब का एक सवाल है। क्योंकि वो टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए मैंने मुनासिब जाना कि आज के प्रोग्राम में उसको शामिल किया जाए। सवाल ये है कि वो हवाला पेश करते हैं, कोट करते हैं कि मसीह ने कहा था, इस ज़माने के ज़नाकार लोग निशान मांगते हैं, इन्हें यूना नबी के अलावा कोई निशान ना दिया जाएगा। जिस तरह यूना नबी 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, इसी तरह इब्ने आदम भी 3 दिन और 3 रातें कब्र में रहेगा। यानी कि जुम्मे को मसलूब किए गए, इतवार की सुबह को जी उठे। तो प्रोफेसर साहब, ये कैलकुलेशन के हिसाब से तो पेशगोई गलत नहीं हो जाती? बाइबल की कोई पेशगोई गलत नहीं हो सकती, आपकी अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क हो सकता है। ये सवाल नया नहीं है, बहुत सारे लोग मुझसे करते हैं। लाहौर में मौलाना खावर रशीद भट्ट साहब के साथ मेरी डिबेट हुई। अच्छा। तो उन्होंने भी ये सवाल किया कि जुम्मे को उनको मसलूब किया गया, तो सैटरडे वो कब्र में रहे और संडे को जी उठे, तो 3 दिन और 3 रात नहीं बनते। मैंने उनको बाइबल थमा दी। मैंने कहा ये बाइबल में मुझे बताएं कि कहाँ पे लिखा है जुम्मे को मसलूब किया। अच्छा, वो 3 लोग थे, उनके दाएं बाएं भी 2 मौलवी साहब बैठे हुए थे। अब वो बाइबल देख रहे हैं, एक ने कुलीद पकड़ी हुई है, एक ने कामूस पकड़ी हुई है, ढूंढ रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा। और मैंने कहा भाई इसमें नहीं मिलेगा। इन साहिब का भी ये दरअसल ये पेशगोई बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसीह यीशु को जुम्मे को मसलूब नहीं किया गया। ये बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं। ये शायद मैं समझता हूँ कि हमारे चर्च फादर्स में से किसी की इज्तिहादी गलती हो सकती है, लेकिन बाइबल ने गलती नहीं की। बाइबल ने बहुत एक्यूरेट अल्फाज में, वाशगाफ अल्फाज में, वादे तौर पर पूरी क्लैरिटी के साथ बयान किया है कि यीशु मसीह जुम्मे को मसलूब नहीं हुए, यीशु मसीह बुध को मसलूब हुए। हुआ क्या कि अंदाज़ा हम कहाँ से करते हैं कि जब वो संडे की मॉर्निंग को हफ्ते के पहले दिन कब्र पर जाती हैं तो मसीह जी उठे हुए थे। अच्छा, फिर वो उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा तो यीशु मसीह को मसलूब किया तो सब्बत का जिक्र मिलता है, तो ला महला वो सैटरडे था और उससे पहले जुम्मा था, जुम्मे को मसलूब किया। ये गलत अंदाज़ा लगा लिया। ऐसा नहीं है। दरअसल यूहन्ना 19वें बाब की 31 आयत अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि ये खास सब्बत था। कौन सा सब्बत था? खास सब्बत। खास सब्बत था। तो ये तो क्लियर हमें एक इंडिकेशन मिल गई कि खास सब्बत था। और खास सब्बत सालाना सब्बत होता था जो साल में सिर्फ एक दफ़ा आता है। याद रहे कि ये सब्बत सैटरडे के अलावा भी किसी दिन आ सकता है और सैटरडे को भी आ सकता है, लेकिन जो रेगुलर सब्बत है जिसके बारे में 10 हुक्म ये कहते हैं कि सब्बत का दिन पाक मानना, वो सैटरडे को ही होता है। तो ये एक ख़ास सब्बत भी था इस हफ्ते में और सैटरडे का दिन भी था। तो वो अगर आप कैलकुलेशन करें तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह बुध के दिन मसलूब हुए थे, और वो यीशु मसीह की जो पेशगोई है कि 3 दिन और 3 रात एग्जैक्टली पूरे होते हैं। सही। प्रोफेसर साहब, सब्बत तो सैटरडे को कहा जाता है, सैटरडे को होता है, ये खास सब्बत कहाँ से आ गया? ये तो बाइबल में लिखा है ना कि वो ख़ास सब्बत था। हाँ, आप समझना चाहते हैं चूँकि न्यू टेस्टामेंट में आप ओल्ड टेस्टामेंट पे ज़्यादा गौर नहीं करते, लेकिन आप गौर से देखें कि न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट के हवालों से भरा पड़ा है। जो ही को ओल्ड टेस्टामेंट का हवाला मिलता है, हमारा फ़र्ज बनता है कि वापस उस हवाले की तरफ जाएं, उसको जाएं। हम जाते नहीं है, इसलिए हमें समझ नहीं आती। हम कहते हैं हमारे लिए ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट काफ़ी है। नहीं, चूँकि मसीह यीशु भी ओल्ड टेस्टामेंट को बहुत ज़्यादा कोट करते थे, हमें पढ़ना चाहिए। सब्बत 2-3 किस्म के। एक सब्बत तो ये है जो सब्बत का दिन पाक मानना, सैटरडे का दिन है, रेगुलर सब्बत है, एक सब्बत हो गया। दूसरा सब्बत ये है यौम कफ़ारा का दिन भी सब्बत था, साल में एक दफ़ा यौम कपूर, वो भी छुट्टी का दिन था, सब्बत का दिन था। अच्छा,
پھر جو عید فصح مناتے تھے 10 نسان کو برہ خریدتے تھے اور کیا کہتے ہیں 14 نسان کو اس کو ذبح کرتے تھے. اچھا، اور 15 نسان جو تھی وہ سبت، وہاں اس کو لکھا ہے وہاں پہ کہ مقدس مذبح کیا جائے اور اس دن کوئی خاتمانہ کام نہ کیا جائے، ریگولر ورک آپ نہیں کریں گے، اگین اٹس سبت. تو یہ سالانہ سبت ہے. اچھا، پھر سال بھی سبت کا ہے. چلیں آپ ابھی ہم سبت کے دن کی بات کر رہے ہیں، تو اس دن یہ سالانہ سبت بھی آ گیا تھا جو جمعرات کے دن تھا. تو یہ چونکہ ہم سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، ہم نے اس کو سیٹرڈے سمجھ لیا. 2 سبت آتے ہیں، سیٹرڈے اینڈ ہاں خاص سبت جو تھا وہ تھرسڈے کو تھا. صحیح. تو اس کے مطابق آپ دن گنیں گے تو پھر سبت سے ایک دن پہلے جو تیاری کا دن تھا، تیاری کے دن مسیح یسوع کو، اچھا تیاری کا دن اور عید فصح ایک ہی دن تھے اور یہ 14 نسان کو تھے. اسی دن یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خاص سبت سیٹرڈے کے علاوہ بھی کسی اور دن میں آ سکتا ہے، اور وہ خاص سبت کے بارے میں بات کی جا رہی تھی. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب، اناجیل میں تیاری کے دن کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب میں نے خود ذکر کیا تیاری کے دن کا. دیکھیں، میں بائبل سے 2-4 حوالے آپ کو پڑھتا ہوں. مرکز 15واں باب اس کی 42 اور 43ویں آیت میں لکھا ہے تیاری کے دن کا ذکر ہے، اور اس دن انہوں نے پلاطوس سے جا کے لاش مانگی. اور لوکا 23 باب کی 54 آیت میں تیاری کے دن کا ذکر ہے اور لکھا ہے کہ اس کے بعد سبت شروع ہونے والا تھا. یوحنا 19:31 میں تیاری کے دن کا ذکر ہے اور تیاری کے دن ہی انہوں نے سبت سے پہلے کہ سبت شروع ہونے والا انہوں نے لاش اتار دی تھی. تیاری کا دن جو ہے وہ سالانہ سبت سے ایک دن پہلے آتا تھا. عام سبت جو ہے اس سے پہلے تیاری کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ریگولر ہے. 52 سبت ہیں سال کے اندر، لیکن جو سال میں ایک دن آتا ہے چونکہ یہ عید سے بھی منسلک ہے، عید فصح اور عید فطیر، اس دن کی خاص تیاری کی جاتی تھی. اس لیے بائبل میں خصوصی طور پر 3-4 جگہ تیاری کے دن کا ذکر ہے. آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کو انٹرپریٹ کرنا. صحیح. پروفیسر صاحب، یہ سالانہ سبت سیٹرڈے کے دن ہی نہیں تھا؟ نہیں، یہ سیٹرڈے کے دن نہیں ہے. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں جی. احبار 23واں باب اس کی 6، 7، 8ویں آیت اگر آپ پڑھیں، بلکہ اور بھی تھوڑا سا پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا. 10 نسان کو برہ خریدا جاتا تھا، 14 نسان کو عید فصح مناتے تھے شام کو، اور یہی تیاری کا دن تھا اور یہ بدھ کا دن تھا. یہ بدھ کا اندازہ ہم نے اس لیے لگایا کہ وہ ہم سنڈے سے واپس آتے ہیں ہفتے کے پہلے دن سے، تو یہ بدھ کا دن تھا. 15 کو عید فطیر تھی اور یہ خاص سبت تھا، یہ جمعرات تھی. تو سالانہ سبت جمعرات کو تھا. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سیٹرڈے کو بھی آ سکتا ہے، لیکن اس سال یہ سیٹرڈے کو نہیں تھا. ہاں، یہ دورہ سبت نہیں تھا جیسا کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی. یہ جمعرات کو تھا. تو 2 سبت اس طریقے سے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ ڈیز پہ ہے، ایک جمعرات کو، ایک سیٹرڈے کو. صحیح. پھر صرف پروفیسر صاحب ذاکر نائک کا اعتراض ٹھیک نہیں ہو جاتا؟ نہیں، ذاکر نائک کا اعتراض غلط ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ 3 دن اور 3 رات بنتے نہیں ہیں، لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ خاص سبت کو ذہن میں رکھیں. جمعرات کا دن ہے، اس دن کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. یہودی اپنے گھروں میں تھے اور وہ عورتیں بھی اپنے گھروں میں تھیں. لیکن سبت کے اگلے دن جو جمعہ کا دن ہے، یہودیوں نے پہرا لگوایا، عورتوں نے خوشبوئیں خریدی ہیں. اچھا، یہ مرکز 16:1 کے مطابق عورتوں نے خوشبوئیں خریدی. یہ ایکٹیویٹی کا دن ہے، یہ جمعے کا دن ہے. اور متی 27، 62 اور 63 کے مطابق یہودیوں نے قبر پہ پہرا لگوایا جمعے کے دن. پھر آگے لکھا ہے کہ سبت کے حکم کے مطابق انہوں نے آرام کیا اور ہفتے کے پہلے دن قبر پر آئی. یہ لوکا 24 پہلی 2 آیات. تو یہ جو سبت کو آرام کیا یہ سیٹرڈے تھا. یہ عام سبت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو لیکن جو خاص سبت تھا وہ جمعرات کو تھا. تو اس طریقے سے آپ گنے تو آپ کو اچھا. پھر جب وہ قبر پہ گئی، انہوں نے یسوع مسیح کو جی اٹھتے نہیں دیکھا، آلریڈی جی اٹھا تھا. تو پاسبلٹی یہ ہے کہ یسوع مسیح سیٹرڈے کی نائٹ
یا سنڈے جب یہودیوں کا سنڈے شروع ہی ہوا اسی وقت جی اٹھے تو 3 دن اور 3 رات بنتے ہیں، تو ہمارے لیے مقدس دن پھر بھی سبت سنڈے ہی رہتا ہے۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر مصلوبیت کو لیا جائے تو ہم وہ خاص سبت سے کیلکولیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے، اور اگر جی اٹھنے کو لیا جائے وہ سبت عام سبت کے پہلے روز جی اٹھے، یہ اس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ دونوں سبت جب تک آپ بیچ میں نہیں لائیں گے آپ کی کیلکولیشن غلط ہوگی اور آپ مس لیڈ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، میں کوئی زبردستی اپنی طرف سے کوئی تصریح نہیں ڈال رہا، کلام کے مطابق میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں جو پتہ چل رہا ہے۔ صحیح۔ پروفیسر صاحب آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں، عبداللہ غازی صاحب کا اعتراض میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر بت کو مصلوبیت تسلیم کی جائے تو پہلے پھلوں کی عید 16 نسان کو یعنی کہ جمعے کو ہونی چاہیے، یہ احبار 23/11 کے مطابق وہ پیش کر رہے ہیں اس بات کو، لیکن وہ تو سیٹرڈے یعنی 17 نسان کو کی گئی۔ ہاں، شاید ان کی کیلکولیشن میں فرق ہے، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں جی۔ وہ جو عید کہہ رہے ہیں کہ سیٹرڈے کو ہوئی، تو سیٹرڈے کو تو نہیں ہونی چاہیے، اس کو جمعے کو ہونی چاہیے، تو وہ جمعے کو ہی تھی، سیٹرڈے کو نہیں۔ اچھا۔ لیکن فرض کیا کہ وہ پہلے پھلوں کی عید سیٹرڈے کو بھی آ جاتی تو یہودیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں ان کی بات کہ سیٹرڈے کا دن تو کام نہ کرنے کا دن ہے، دیکھیں جب وہ ختنہ کرتے تھے تو 8ویں دن کرتے تھے، ویسے سیٹرڈے کو وہ سبت کے طور پر مانتے ہیں، کام نہیں کرنا ہے، لیکن اگر ختنے کے 8 دن پورے ہوتے ہیں تو وہ ختنہ کر لیتے تھے۔ یہی بات تو یسوع مسیح نے ان کو بتائی تھی کہ تمہارا اگر بچہ یا کوئی جانور کنویں میں گر جائے تو کیا سیٹرڈے کو نہیں نکالو گے؟ تو یہ اگر پہلے پھلوں کی عید بھی آ جاتی تو انہوں نے کرنی تھی، لیکن اس سال پہلے پھلوں کی عید سیٹرڈے کو نہیں آئی۔ میں بتاتا ہوں، 14 کی شام کو عید فصح اور 14 کی صبح کو اور 14 ہی کی رات کو بھی مقدمہ چلتا ہے، اور یہ دن وہی چل رہا ہے یہودی کیلنڈر کے مطابق۔ اچھا، 14 کی اگلی شام اور 15 سے پہلے ہی مسیح کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ جمعرات کو خاص سبت تھا تو لہذا جمعے کو پہلی عید بنتی ہے، جمعے کو پہلے پھلوں کا تہوار بنتا ہے تو وہ منا سکتا ہے، تو سیٹرڈے پہ نہیں جاتا، وہ شاید ٹائم کی یا دنوں کی غلطی ان کو لگ رہی۔ صحیح۔ پروفیسر صاحب، عبداللہ غازی صاحب کا ایک اور اعتراض یہ ہے کہ ہفتہ جو تھا وہ دورہ سبت تھا اور جمعہ تیاری کا دن تھا، آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ اگین میرا جواب وہی ہے کہ عبداللہ غازی صاحب اس کیلنڈر کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ سیٹرڈے کو ہی عام سبت تھا جو ریگولر سبت تھا، اور یہ جو سالانہ سبت ہے یہ بھی سیٹرڈے کو آ گیا، نہیں وہ غلطی کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ جو عورتیں صبح سویرے قبر پر گئی ہیں وہ سیٹرڈے کے بعد گئی ہیں جو عام سبت تھا۔ لکھا ہے کہ دستور کے مطابق انہوں نے سبت کے دن آرام کیا اور ہفتے کے پہلے دن گئے، یہ سیٹرڈے تھا۔ لیکن جو خاص سبت ہے یہ سیٹرڈے نہیں ہے، یہ جمعرات کو بنتا ہے، اس لیے مسیح کو بدھ کو ہی مصلوب کیا گیا، اور دورہ سبت جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیٹرڈے کو ہی دونوں سبت آ گئے، یہ تھیوری غلط ہے، اگین ان کی کیلکولیشن غلط ہے، ان کو اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ پروفیسر صاحب میں ان کا ایک اور اعتراض آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ اعتراض سامنے رکھوں میں چاہوں گی میں کلام مقدس میں سے ایک حوالہ سامنے آپ کے پڑھ دوں۔ یوحنا کی انجیل میں اس کا 18واں باب اس کی 28ویں آیت، خواتین و حضرات، وہاں سے پروفیسر صاحب کوٹ کیا گیا ہے۔ کلام میں یوں لکھا ہے، پھر وہ یسوع کو کیفا کے پاس سے قلعہ کو لے گئے اور صبح کا وقت تھا، اور وہ خود قلعہ میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہوں بلکہ فسح کھا سکیں۔ پروفیسر صاحب، عبداللہ غازی صاحب کا اعتراض یہ ہے کہ یہودیوں نے فسح واقعہ تسلیب کے بعد کھائی، جبکہ یسوع مسیح 14 کو ایک عام کھانا کھا رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جو یسوع مسیح نے فسح کا کھانا کھایا وہ فسح کا نہیں تھا، شاید کوئی عام کھانا انہوں نے کھا لیا۔ کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ نہیں، یسوع مسیح کو چونکہ پہلے سے پتہ تھا کہ وہ مصلوب ہونے جا رہے ہیں تو انہوں نے احتیاطی طور پر ایک دن پہلے فسح بنا لی۔ یہ سب تشریحات انسانی تشریحات ہیں۔ یسوع مسیح نے دستور کے مطابق 14 نسان کی شام کو ہی فسح منائی ہے، اور یہ فسح ہی کا کھانا تھا۔
آپ نے ذکر کیا یوحنا کی انجیل کا کہ 18ویں باب کی 28ویں آیت کہ وہ قلعے میں اس لیے داخل نہیں ہوئے کہ اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں کیونکہ انہوں نے ابھی فسح کھانی تھی تاکہ فسح کھا لیں۔ یہودیوں کے اندر دو گروپ تھے، یاد رکھے کہ گلیلی اور فریسیوں کا جو دن تھا یہ مارننگ ٹو مارننگ تھا۔ اچھا، مارننگ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ آج ہم جس کیلنڈر کو گریگورین کیلنڈر کے مطابق کام کرتے ہیں، اس میں رات 12 بجے دن بدلتا ہے۔ رات 12 بجے سے لے کر اگلے دن کی رات 12 بجے تک 24 گھنٹے کا ایک دن بنتا ہے۔ لیکن صدوقی اور یہودیہ کے رہنے والے جو لوگ تھے ان کا ایک ایوننگ سے لے کر اگلی ایوننگ تک 24 گھنٹے بنتے تھے، لیکن گلیلیوں کا اور فریسیوں کا دن جو تھا سن رائز ٹو سن رائز تھا۔ صحیح۔ تو صدوقیوں نے اور یہودیہ کے رہنے والوں کا جو دن تھا یہ 14 کی شام، نسان 14 کی شام کو ہی تھا۔ تو یسوع مسیح نے اس دن منائی تو بالکل ٹھیک منائی۔ اور یہ لوگ جو گروپ تھے یہ ایک خاص گروپ تھا جو ان کا تو دن ابھی 14 کی یعنی مارننگ کو شروع ہوا نا، 12 گھنٹے ان کے اس واقعے کے بعد شروع ہوا جب وہ فسح منا چکے تھے۔ صحیح۔ اور ان کا دن تو ابھی جاری تھا، اس لیے انہوں نے نیکسٹ ڈے یعنی شاید آپ یہودی کیلنڈر کے مطابق تو وہ 14 ہی ہے، لیکن بہرحال یہ مارننگ کے بعد اور اس وقت انہوں نے منائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یسوع مسیح کو مصلوب کرنے کے بعد انہوں نے فسح منائی ہے۔ تو وہ یہ دو فرقوں کا مسئلہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ فسح کا دن فرق تھا، دن وہی ہے۔ اعتراض غلط ہے، اعتراض وہ سمجھنے میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، کسی نے یہ بھی کہا کہ مسیح نے اسینیوں کے ساتھ فسح منائی، یعنی کہ وہ ایک اسینی تھے اور آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، یعنی کہ وہ تخت کے لیے لڑ رہے تھے۔ کیسے ہے؟ شاید ان کا یہ اعتراض ہے کہ 14 کی شام کو جو عید منائی ہے تو اسینی بھی 14 کی شام کو مناتے ہیں، صدوقی بھی مناتے ہیں، تو شاید مسیح اسینی تھا۔ نہیں تو وہ تو صدوقی بھی 14 کی شام کو مناتے ہیں، آپ کہیں کہ مسیح اسینی بھی تھا یا ایک دن اسینی رہتا تھا ایک دن صدوقی رہتا تھا؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ان کے قانون کے مطابق بائبل میں جو لکھا ہے کہ نسان کی 14 کو آپ نے منانی ہے، مسیح نے اسی دن فسح منائی تھی۔ وہ اسینیوں کے ساتھ اس نے اپنی زمینی خدمت کے دوران کبھی بھی ایسوسیٹ نہیں کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اچھا جی آج جمعے کے دن ہم کوئی کام نہیں کریں گے، ہم اسینیوں کے ساتھ دن منائیں گے اور اس وقت ہم اپنی تلواروں کا زنگ اتاریں گے۔ ایسا تو کبھی مسیح نے نہیں کیا، اور نہ مسیح نے اسینیوں کو کبھی بلایا کہ آئیں میرے ساتھ میری مدد کریں، ہم نے تختہ الٹنا، ایسا مسیح نے کچھ نہیں کیا، بلکہ اس نے پلاطوس کے سامنے یہ واضح کر دیا تھا کہ میری بادشاہت دنیا کی ہے نہیں۔ پطرس کو مسیح نے کہا اپنی تلوار میان میں کر۔ اگر اسینیوں کے ساتھ اتنی اس کو دوستی ہوتی اور ہوتا تو مسیح اسینیوں کے 10-15 بندے اور بھی لے لیتا کہ آئیں بھائی ہماری مدد کریں، آپ کے ہمارے خیالات ملتے ہیں۔ ایسا مسیح نے کبھی نہیں کہا۔ پہاڑی واد میں اسینیوں کا کوئی ذکر نہیں، مبارک بادیوں میں اسینیوں کا کوئی ذکر نہیں، ورنہ یسوع مسیح ایک فقرہ یہ بھی بول دیتے کہ مبارک ہیں جو اسینی ہیں کیونکہ وہ آزادی کی جنگ لڑتے ہیں۔ ایسا مسیح نے نہیں کہا۔ بالکل۔ میں یہ چاہوں گی عید فسح اور خاص سبت کو اگر آپ بائبل میں سے پڑھ کر ناظرین کو سنا دیں تو ایک کنفرمیشن ہو جائے جو بات ہم نے آج ڈسکس کی اس کے بارے میں۔ جی، یہ احبار کی کتاب، عہد نامہ قدیم میں سے احبار کی کتاب، اس کا 23واں باب اور 4 آیت سے 8ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجمعوں کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا سو یہ ہے: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسح ہوا کرے۔ یہی میں نے بتایا جی کہ نسان کی 14ویں کو عید فسح، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو۔ صحیح۔ اچھا، اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا، اور پہلا دن تمہارا مقدس مجمع ہو، یعنی یہ جس دن عید فطیر ہے 15 کو، یہ 15 تاریخ کو مقدس مجمع بھی کرنا ہے۔ اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ اس پہ میں ایمفیسائز کروں گا کہ اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، کوئی کام نہ کرنا۔ تو یہی سبت تھا، جب کام نہیں کرنا تو یہی سبت ہے۔ اچھا، پھر اور 7 دن
تم خداوند کے حضور آتشی قربانی گزارنا اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع ہو. 21 تاریخ کو بھی مقدس مجمع کرنا اور اس دن بھی لکھا کہ کوئی خادمہ نہ کام نہیں کرنا. تو اس طریقے سے جس وقت یسوع مسیح کو مصلوب کیا جا رہا تھا اس ویک کے اندر خاص سبت اور ریگولر سبت دونوں آتے ہیں. اور چونکہ آپ نے یہ خاص سبت کو omit کر دیا, نظر انداز کر دیا, اس لیے آپ کا 3 دن اور 3 رات بنتے نہیں. صحیح. ویری ویری امپورٹنٹ انفارمیشن پروفیسر صاحب, تھینک یو ویری مچ. پروفیسر صاحب وقت ابھی ہمارے پاس ہے, میرا ایک اور سوال ہے آپ سے اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی. عام پادریوں کو ان مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے اور اسی وجہ سے پروفیسر صاحب جو مخالفین ہیں وہ عوام کو گمراہ کر دیتے ہیں. اس کا کیا حل آپ بتائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آخر میں آپ نے سوال پوچھا یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہمارے پادریوں کو, حتیٰ کہ بشپوں کو, کلرجی کو, کسی کو بھی ان مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. بالکل. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک سچویشن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں جتنی بھی سیمنریز یا بائبل کالجز چل رہے ہیں, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپالوجیٹکس اور مشن کا سبجیکٹ پڑھایا نہیں جاتا. کمپیریزن آف ریلیجنز پڑھایا نہیں جاتا. یہ تینوں سبجیکٹ موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں. جب آپ یہ سبجیکٹ پڑھاتے نہیں ہیں, ان پادریوں کو اس چیلنج کے لیے تیار ہی نہیں کر رہے, تو وہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ آج آپ 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں, انٹرنیٹ کا دور ہے, ٹی وی کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, انفارمیشن آپ تک پہنچتی ہے, اعتراضات آپ کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں, اور لوگ جب آپ سے ملتے ہیں وہ بھی طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. نہ صرف پادریوں کو بلکہ کرسچنز کے بچوں کو, یوتھ کو, ایوری سنگل کرسچن کو ہم نے اپالوجیٹکس میں ٹرین کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے اس چیلنج کو محسوس نہیں کیا تو آپ یوسف یوحنا کی طرح اپنے ایمان کا ہر سال خراج ادا کرتے رہیں گے. اس لیے میرا یہ مشورہ ہے جو کلیسیا کے رہنما ہیں کہ ہماری سیمنریز, بائبل کالجز میں اپالوجیٹکس, مشنز اور کمپیریزن آف ریلیجنز بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے, یہ ضرور پڑھانے چاہیے. صحیح. پروفیسر صاحب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مسیح یسوع اپنی پیشگوئی کے عین مطابق 3 دن اور 3 راتیں قبر میں رہے, جبکہ اموس کی راہ پر جانے والے مسافر یہ کہہ رہے تھے کہ آج اس ماجرے کو 3را دن ہے. بالکل, میں نے یہ بات کہی ہے کہ مسیح یسوع نے جو پیشگوئی کی تھی کہ اس زمانے کے زنا کار لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں, یونا نبی کے علاوہ کوئی نشان نہ دیا جائے گا. جس طرح یونا 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا, اسی طرح ابن آدم بھی 3 دن اور 3 رات زمین کے اندر رہے گا. تو ہم اس پیشگوئی کو حرف بحرف پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. وہ میں نے آج کے پروگرام میں یہی میں نے ایکسپلین کیا ہے. اب آپ نے ایک نیا حوالہ نکال لیا, اماؤس کی راہ پر جانے والے مسافر, یسوع مسیح سے ملاقات ہے اور کہتے ہیں کہ آج اس ماجرے کو 3را دن. نہ صرف یہ اماؤس کی راہ کے مسافر یہ بات کہتے ہیں, پولوس بھی کہتا ہے کہ وہ 3رے دن جی اٹھا. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک فکس فریز بھی بن جاتی ہے. تو فکس فریز کے طور پر 3 کا لفظ وہ استعمال کر رہے تھے, اور خود بھی یسوع مسیح نے اس فکس فریز کو استعمال کیا پہلے بھی کہ تم اس مقدس کو گرا دو, میں 3 دن میں کھڑا کر سکتا ہوں. تو وہ یہ فکس فریز کو استعمال کرتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے کسی کا 40واں منانا, تو 40واں ہوتا ہے اس کی ڈیتھ کے 40 ڈیز کے, لیکن بعض اوقات آتا ہے جی اس کا بھائی تو جمعرات کو پہنچ نہیں سکتا تو وہ جمعے کو پہنچ رہا, تو ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ایک دن آگے کر لیں اس کو. اور ہم کرسچن میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ اچھا جی میموریل منانی ہے, 3رے دن منانی ہے, تو کہتے ہیں نہیں جی ابھی تو وہ کینیڈا سے کوئی عزیز آ رہے ہیں, بیٹی آ رہی ہے, تو اس وقت 2 دن آگے لے جاتے ہیں, 3 دن بھی آگے لے جاتے ہیں. تو فکس فریز کے طور پر استعمال کیا گیا, وہ گنتی کر کے نہیں بتا رہے تھے. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. خواتین و حضرات, ہماری آج کی حتمی سچائی یہی ہے کہ مسیح یسوع کی پیشگوئی حرف بحرف پوری ہوئی, اور اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم کلام مقدس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں. پروفیسر صاحب یوں تو آپ کے سارے پروگرام ذہن کو روشن کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن آج کے پروگرام میں مجھے ایک خاص بات
بہت خوبصورت لگی وہ یہ کہ کبھی کبھی ہم کلام کی کچھ باتوں کو سمجھ نہیں پاتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کلام کی غلطی ہے، بلکہ اس میں کلام کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ ہماری ویک پرسیپشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اپنی آراء سے، اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ سچ بولیے، سچ کو کھوجیے، سچ کو سننے کی ہمت اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسیکا سلویسٹر، پروفیسر شفیق کمل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔